Assalamu alaikum students, welcome to ME Foundation School ESY Learning. Today we will discuss the homework assignment number 14 for class 8 Pakistan Studies, chapter number 10 Pakistan a welfare state. पाकिस्तान एक फलाही ममलिकत. इस चैप्टर में हम 9 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 टॉपिक होगा हमारा इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, इस्लाम में वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर. नंबर 2 नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी मकासद. नंबर 3 नीड फॉर सस्टेन कंस्ट्रक्टिव एफर्ट. नंबर 4 यूनिवर्सल एजुकेशन, तालीम आम. नंबर 6 इगलिटेरियन सोसाइटी, मसावात पसंद माशरा. नंबर 7 यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, आलमी भाईचारा और अमन. नंबर 8 जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की मुनसिफाना और तकसीम. नंबर 9 रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ वेलफेयर स्टेट, एक फ़र्द का किरदार फलाही रियासत में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट क्या होती है? अ स्टेट दैट केयर्स फॉर द बेसिक नीड ऑफ इट्स सिटीजन एंड इनेबल्स दैम टू लिव अ पीसफुल लाइफ इज़ कॉल्ड वेलफेयर स्टेट. फलाही मुमलिकत से मुराद एक ऐसी रियासत है जो अपने शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात का ख़याल रखे और उन्हें इस काबिल बनाए कि वो पुरसुकून पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या हैं वेलफेयर स्टेट के? नंबर 1 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्टेट आर द एलिमिनेट इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड इंजेक्टिव फ्रॉम द सोसाइटी. ऐसी रियासत के मकासद में सबसे अहम क्या है? जहालत और नाख्वानदगी का ख़ात्मा, ग़ुरबत और अफलास का ख़ात्मा और माशरे से नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा. नंबर 2 पॉइंट टू प्रोवाइड इट्स सिटीज़न अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प क्रिएट एनवायरनमेंट्स which allow every individual to use for his welfare and betterment, और अपने शहरियों को ऐसे मौक़े और माहौल मुहैया करना जिसमें तमाम शहरी अपनी फितरी सलाहियतों को उजागर करने के मौक़े हासिल हों. नंबर 3 पॉइंट इन अ वेलफेयर स्टेट बेसिक नीड ऑफ द सिटीज़न आर फुलफिल एंड देयर वेलफेयर इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट. बुनियादी ज़रूरियात शहरियों को पहुँचाना रियासत की अहम ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है. नंबर 4 टू क्रिएट अ पैशन ऑफ लॉयल्टी, लव एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, फलाही ममलिकत के बारे में इस्लाम का नज़रिया. इस्लामिक नज़रिया क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे. इस्लाम प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट 1400 years ago which was fully practiced during the period of खुलफाए राशिदा 631 से 661 AD तक. इस्लाम ने 1400 साल कबल फलाही रियासत का तसव्वुर पेश किया था और खिलाफत राशिदा के दौर में जो कि 661 ईस्वी से लेके 632 ईस्वी तक था, इस पर मुकम्मल अमल भी किया गया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इंक्लूड, एक फलाही इस्लामी रियासत का तसव्वुर मंदरजा झेल चीज़ों के मुताबिक होता है. कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं? नंबर 1 सोवेरेनिटी टू अल्लाह. नंबर 2 हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट. नंबर 3 प्रॉस्पेरियस सोसाइटी. पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं सोवेरेनिटी टू अल्लाह. पहला पॉइंट है इसका सोवेरेनिटी इज़ इस्लाम बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह. इक़्तिदार आला, इस्लाम में इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. स्टेट प्रोटेक्ट्स द लाइफ, रियासत अपने शहरियों की ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, जानो माल एंड ऑनर ऑफ इट्स इंडिविजुअल, रियासत अपने शहरियों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती है. जस्टिस इज़ इक्वल फॉर ऑल, तमाम लोगों को बिला किसी इम्तियाज़ के इंसाफ सबको पहुंचाया जाता है. नंबर 3 ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं.
The superiority among the individual is based on taqwa. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے. He should be a good fearing Muslim and act as a terrorist only. افراد کے درمیان فوقیت اور برتری صرف تقوی اللہ تعالیٰ کی خوف کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہیڈ آف اسلامک اسٹیٹ. اسلامک ممالک جو ہے اسلامک ملک جو ہے اس ہیڈ ہے حاکم ہے اسے کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1 دا ہیڈ آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ از دا سرونٹ آف دا پیپل. جو ہیڈ ہوتا ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا اسلامی فلاحی ریاست کا وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے. نمبر 2 ہی آلویز تھنکس اباؤٹ دا ویلفیئر آف اٹس پیپل. وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ان کے کام آنے کے لیے سوچتا رہتا ہے. He lives a simple life like an ordinary man. وہ عام آدمی کی طرح کی سادہ زندگی گزارتا ہو. نمبر 3 prosperous society. The Islamic welfare state is always accountable to its people. اسلامک فلاحی ریاست ہمیشہ اپنی عوام کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. The ruler is not behind the law. اور جو حاکم ہوتا ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہوتا. مطلب اس کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی تنقید کی جا سکتی ہے. نمبر 3 such a state develops a prosperous society free of exploitation. ایک ایسی سوسائٹی بنانا جہاں اتصال سے پاک خوشحال معاشرہ نشوونما پاتا ہے. پرووائڈ ایکول اپرچونٹی آف پروگریس ٹو آل آف دا انڈیویجول. ایسی ریاست تمام شہریوں کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع مہیا کرتی ہے. اٹس پرووائڈ آل بیسک فیسلٹیز ٹو دا انڈیویجول انکلوڈنگ دا نان مسلمس. یہ ریاست تمام افراد کو جو غیر مسلم بھی ہوں ان کو بھی تمام افراد کو بنیادی سہولیات مہیا کرتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے نیشنل آبجیکٹیوز آف پاکستان. پاکستان کے قومی مقاصد. پاکستان از اے سوویریجن اسلامک اسٹیٹس. پاکستان ایک آزاد خود مختار اسلامی ملک ہے. اینڈ اٹس نیشنل آبجیکٹیوز آر. اور اس کے قومی مقاصد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. نمبر 1 سیٹنگ اپ این اسلامک سوسائٹی. اسلامک معاشرے کا قیام. The important objective of Pakistan is the setting up of an Islamic society according to the teaching of Islam and principle of democracy. سب سے اہم مقصد پاکستان کا قومی مقاصد میں ایک اسلامک معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں اسلامی تعلیمات اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جا سکے. قائد اعظم had said that the purpose of the creation of Pakistan was not to just obtain a piece of land. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ان کا مقصد صرف پاکستان حاصل کرنے کا ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا. But the objective was to establish the laboratory where we could practice principle of Islam. بلکہ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ کا قیام تھا جہاں اسلامک اصولوں کو بروئے کار لایا جا سکے اسلامک اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. It is the duty of every Pakistani to create such an atmosphere in which every person can lead individual as well as collective life according to the principle of Islam. اس لیے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ایسی تمام کوششوں اور کاوشوں میں شریک ہو جن کا مقصد ایسا ماحول پیدا کرنا ہو جس میں لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں. نمبر 2 پوائنٹ ایکول اپرچونٹیز. ایک جیسے مواقع سب کو فراہم کرنا مساوی رویہ رکھنا. It is also our national objective to establish an Islamic society based on the principle of equality, social justice, mutual respect and cooperation so that people get equal opportunities for progress and prosperity. مساوات، سماجی انصاف، باہمی عزت و احترام اور تعاون کے اصولوں پر مبنی ایک ایسا اسلامی معاشرے کا قیام ہمارا قومی مقصد ہے جس میں تمام افراد کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل ہوں. نمبر 3 اسٹیٹ سیکیورٹی. ریاست کی حفاظت. It is the collective responsibility of the people and the government
to safeguard the country from internal and external dangers. ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے. The protection of national identity and freedom is another important national goal. قومی تشخص اور آزادی کا تحفظ بھی ہمارا ایک اہم قومی مقصد ہے. نمبر 4 self-sufficiency. پاکستان must be made economically self-sufficient. پاکستان کو ایک خود کفالت والا ملک بنانا. This would require effort at national level to work hard, depend upon our own resources and promote education and scientific knowledge. قومی مقاصد کے لحاظ سے پاکستان کا معاشی اور اقتصادی طور پر خود کفیل بنایا جائے. اس کے لیے قومی سطح پر کوششیں کی جائیں، سخت محنت کی جائے، اپنے وسائل پر انحصار کیا جائے، تعلیم اور سائنسی علوم کو فروغ دیا جائے تو تبھی سیلف سفیشینسی حاصل کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے نمبر 5 یونٹی ود مسلم کنٹریز. مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد و یکجہتی. It is also our national objective to promote unity among the Islamic countries. یہ ہمارا قومی مقاصد میں سے مقصد ہے کہ ہم اسلامک ملکوں کے ساتھ اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کریں and united them on one platform اور ان سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر کیا جائے. We have to strengthen the role of Organization of Islamic Countries OIC so that a uniform stand is taken on the issue concerning the interest of Muslim Ummah. ہمیں اسلامک امہ کی تنظیم یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے کردار کو زیادہ مضبوط، زیادہ بہتر بنانا چاہیے تاکہ مسلم امہ کی مفادات سے متعلق معاملات پر ایک جیسا طرز عمل رکھا جا سکے، اختیار کیا جا سکے. نمبر 6 ورلڈ پیس. دنیا کا امن. پروموشن آف انٹرنیشنل اینڈ ریجنل پیس. ریفارمیشن آف دا unjust international economic system and elimination of racial discrimination are also our national object. بین الاقوامی اور علاقائی امن کا فروغ. غیر ملکی غیر منصفانہ بین الاقوامی معاشی نظام میں اصلاحات اور نسلی امتیاز کا خاتمہ بھی ہمارے قومی مقاصد میں شامل ہے. نمبر 7 اسٹرگل فار ویلفیئر اسٹیٹ. فلاحی ریاست کے قیام کی جدوجہد. The most important objective is to make Pakistan a welfare state. سب سے اہم مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا. We should develop our resources by improving literacy rate, promoting scientific and technical education and increasing industrial production. ریاست بنانے کے لیے سب سے اہم کام کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں شرح خواندگی کو کم کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنیکل تعلیم کو دینا ہے، صنعتی پیداوار کو بڑھا کر اپنے وسائل کو فروغ دینا ہے. Elimination of social evils and cooperation is inevitable for making Pakistan a welfare state. پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے سماجی برائیوں اور بدعنوانیوں کا خاتمہ کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا constructive efforts of the nation. The nation which has the will to progress continues its effort by using available resources to progress continuously on the road to self-sufficiency. مسلسل تعمیری کوششوں اور کاوشوں سے ایسے مثبت اقدامات ہوتے ہیں جس سے خود انحصاری کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. It has the following important aspects. اس کے مندرجہ ذیل اہم پہلو ہیں. نمبر 1 awareness about the national goals. قومی مقاصد کا شعور اور آگاہی. awareness مطلب شعور اور آگاہی. Nation makes progress where people are aware about their national goals. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے قومی مقاصد کا شعور ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے اپنے قومی مقاصد کی. These goals are always prefixed. یہ گول ہمیشہ پہلے سے متعین کردہ ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں. And help in determine the national priorities for speedy development. اور تیز رفتار ترقی کے لیے قومی ترجیحات کا تعین میں مدد کرتے ہیں.
This can be achieved by careful planning and proper implementation. ترجیحات کی بنیاد پر منصوبے بنائے جاتے ہیں، وسائل کا خیال رکھا جاتا ہے، تبھی اچھی پلاننگ سے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے تو نیشنل گول کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت۔ It means that the pupil should aware of the value and dignity of labor. محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو محنت کی قدر و قیمت سے آگاہی ہو، لوگوں کو محنت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوں۔ The younger generation should be taught that progress and development without devotion and hard labor would merely be نوجوان نسل کو یہ سکھایا اور پڑھایا جائے کہ خود کو وقف کیے بغیر اور سخت محنت کے بغیر ترقی، خوشحالی کا تصور صرف ایک ڈریم ہے یعنی خواب ہے۔ قائد اعظم had advised the youth to feel dignity in work and make it as their aim of life. قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ محنت میں عظمت کو محسوس کریں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، نیچر آف ایجوکیشن، تعلیم کی کیفیت۔ نیشنل ریسورسز کین اپلائی بی یوٹیلائزڈ تھرو ایڈوائسمنٹ آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل نالج۔ اٹ از نیسیسری ٹو ایکسیلریٹ دا پیس آف نیشنل کنسٹرکشن ود دی ہیلپ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ سائنس اور ٹیکنیکل علوم میں پیش رفت کے ذریعے ہی قومی وسائل کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے تعلیمی، تکنیکی تعلیم اور تربیت کی مدد سے قومی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ویلفیئر۔ نمبر 4، گائیڈنس اینڈ انکریجمنٹ، رہنمائی اور حوصلہ افزائی۔ Guidance and encouragement are important to the pupil to make progress. رہنمائی اور حوصلہ افزائی بہت اہم ہوتی ہے لوگوں کی پروگریس کو بڑھانے کے لیے۔ Since the independence of Pakistan in 1947, different sectors of our economy have shown a lot of progress. 1947 میں یعنی جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت ہماری اکنامک یعنی ہماری معیشت کے مختلف شعبوں نے بہت زیادہ نشوونما کی، مطلب ان کی پروگریس اسٹارٹ ہوئی، بنائے گئے۔ ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری ہیو بین پروگریس، زراعت، صنعت اور زراعت کو فروغ حاصل ہوا۔ A number of mega project have been completed، بہت سارے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے، مکمل ہوئے۔ اینڈ سم آر ان پروگریس آف کمپلیٹیشن، اور کچھ ابھی زیر تکمیل ہیں۔ دیز گائیڈ اینڈ انکریجمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان ٹو انڈر ٹیک پروگریسو میتھڈ آف پروڈکشن، لیکن ابھی مزید ترقی کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، پاکستان کو جلد از جلد ایک فلاحی مملکت بنانا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ویلفیئر پروگرامز، فلاح و بہبود کے پروگرام۔ Some welfare programs for the disabled and needy people have been started within the country such as ملک بھر میں چند فلاحی پروگرام ضرورت مند افراد، معذور ہیں، مستحکم ہیں، ان کے لیے شروع کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ پروگرام یہ ہیں۔ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹریل ہومز فار دا فیمیلز، خواتین کے لیے انڈسٹریل ہوم کا قیام۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ آف ہیلتھ سینٹر، مراکز صحت کا قیام۔ نمبر 3، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فار دا ڈیف اینڈ ڈمب، گونگے اور بہرے افراد کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام۔ نمبر 4، ٹریننگ سینٹر فار فزیکلی ہینڈیکیپ پرسن، جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے تربیتی مراکز کا قیام۔ ریکریشنل اسپورٹس فار جنرل پبلک، فری مقامات عوام کے لیے بنانا، پارکس بنانا۔ اسٹیبلشمنٹ آف اینٹی بیگنگ سینٹر، مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے انسداد گداگری کے روکنے کے لیے ان کے مراکز کا قیام۔ امپورٹنس آف ایگریکلچر فار اے کنٹری، ملک کے لیے زراعت کی امپورٹنٹ یعنی اہمیت۔ پاکستان اکانومی ڈپینڈ اپون اٹس ایگریکلچر، پاکستان کی معیشت کا انحصار ایگریکلچر یعنی زراعت پر ہے۔
Majority of the population of Pakistan is engaged in agriculture. زیادہ تر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر کے شعبے سے یعنی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں. میجر پارٹ آف نیشنل انکم از obtained فرام دا ایگریکلچر پروڈکٹس. زیادہ تر جو نیشنل انکم حاصل کی جاتی ہے وہ زراعت کی پروڈکٹس کو یعنی کہ ایگریکلچر پروڈکٹس سے حاصل کی جاتی ہے. اینڈ انڈسٹریز بیسڈ آن ایگریکلچر آؤٹ پٹ, اور انڈسٹریز کا انحصار بھی ایگریکلچر آؤٹ پٹ پر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بینیفٹس فرام ایگریکلچر پر. زراعت سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1, سیو ویلیویبل فارن ایکسچینج, قیمتی زر مبادلہ بچا سکیں گے. وچ از اسپینڈ آن دا امپورٹ آف فوڈ اسٹف, جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کو جو باہر سے درآمد کیا جاتا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں, وہ زر مبادلہ بچایا جا سکے گا. کیونکہ جب ملک میں اچھی پیداوار ہوگی زراعت کی تو پھر باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر 2, اسٹیبلش مور انڈسٹریز, زیادہ مزید صنعتیں قائم کر سکیں گے. انکریز پروڈکٹس, ان کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے گا. اینڈ ارن فارن ایکسچینج, اور باہر بھیج کر زیادہ پروڈکٹس ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو باہر دوسرے ملکوں کو بھیجا جائے گا تو اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکے گا. نمبر 3, ڈیکریز ان دا فارن لون, بیرونی قرضوں کو کم کیا جا سکے گا. نمبر 4, انکریز پیپل پرچیزنگ پاور, عوام کی قوت خرید کو بڑھا سکیں گے. اینڈ امپروو کوالٹی آف لائف, اور معیار زندگی کو بہتر کر سکیں گے. نمبر 5, فالش ٹریڈ اینڈ بزنس, تجارت اور کاروبار کو پھیلا سکیں گے. نمبر 6, پرووائڈ جاب اپرچونیٹیز ٹو پیپل اینڈ ایلیمینیٹ پاورٹی, عوام کو بہتر روزگار کے مواقع میسر کر سکیں گے اور غربت کو ختم کیا جا سکے گا. گورنمنٹ ایفرٹس فار ایگریکلچر, حکومت کی کارکردگی ایگریکلچر کے لیے, ایگریکلچر کے شعبے میں کیا کارکردگی کی جا رہی ہے. The government has been paying special attention to the development of agriculture. حکومت ایگریکلچر کو خصوصی توجہ دے رہی ہے اس کی ترقی کے لیے, فروغ کے لیے. with an objective to make the country self-sufficient in food. ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنایا جا سکے. اسٹیپ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, حکومت کون سے اسٹیپ اٹھا رہی ہے, کون سے اقدامات کر رہی ہے. فار دس پرپز, اس مقصد کے لیے فالوئنگ اسٹیپس ہیو بین ٹیکن, مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. نمبر 1, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینکس اینڈ کوآپریٹو سوسائٹی ہیو بین سیٹ اپ ٹو گیو لونز ٹو دا فارمرز. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بنایا گیا ہے, کوآپریٹو سوسائٹی بنائی گئی ہیں جو کہ کسانوں کو آسان اقساط پر قرضہ فراہم کرتی ہیں. A number of agriculture institute have been set up. کثیر تعداد میں زرعی ادارے قائم کیے گئے ہیں. They are providing useful advice on agriculture problem, جو کہ زرعی مسائل کے بارے میں مفید مشورے دیتے ہیں. And suggest healthy seed and fertilizer for more production. اور زیادہ پیداوار کے لیے معیاری صحت مند بیج اور مصنوعی کھاد تجویز کرتے ہیں. Number 3, a number of facilities have been provided by the government to purchase fertilizer, pesticides, tractor and other related equipment. حکومت کی جانب سے مصنوعی کھاد, جراثیم کش ادویات, ٹریکٹر اور دیگر متعلقہ آلات اور اوزار خریدنے کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی گئی ہیں. ایجوکیشنل پالیسی, ایجوکیشنل سیکٹر ریفارم, تعلیمی شعبے کی اصلاحات, ESR. Following steps have been taken to spread education in the ملک میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے ہیں. نمبر 1, reform in education known as education sector reforms have been introduced. تعلیم کے میدان میں اصلاحات نافذ کی گئی ہیں جنہیں تعلیمی شعبے کی اصلاحات یعنی ESR کہتے ہیں. The purpose of these reforms is to introduce a system which fulfill the need and obligation
of independent ideological state of پاکستان. ان اصطلاحات کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جائے جو پاکستان کی بطور آزاد نظریاتی مملکت کی ضروریات اور مطالبات کو پورا کر سکے. The new system will ensure access to every citizen to receive education. اس نئے نظام کے ذریعے ہر شہری کو حصول تعلیم تک رسائی سہولت حاصل ہو سکے گی. کمپلسری سبجیکٹ مطلب کہ کمپلسری مضمون. The study of Islamiyat and Pakistan studies is compulsory to make the children enlightened and better individuals by understanding the real spirit of Islam and importance of Pakistan. اسلامیات اور پاکستان مطالعہ پاکستان کا مضمون کو لازمی نصاب کے طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے، اسلامیات کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بچوں کو روشن خیال اور بہتر انسان بنایا جا سکے. Services conditions. The service structure and services condition of a teacher are being made better, enabling them to work with and devotion. اساتذہ کے لیے ملازمت کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ وہ پوری دلچسپی، دلجمی اور تندہی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے سکیں. اسکالرشپ یعنی وظیفہ. A program of award of scholarship to the meritorious and poor students have been started by Pakistan بیت المال. پاکستان بیت المال کے تحت ذہین اور قابل طلباء کے ساتھ ساتھ مستحق اور غریب طلباء کو وظائف دینے کا ایک پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے. Awareness campaign has been started on radio, television to create interest among the people to educate their children, especially in the girls. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یعنی ٹی وی کے ذریعے ایسی مہم شروع کی جائے جس پہ کہ تعلیم کی اہمیت کا بتایا جائے تاکہ عوام اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کا شعور بیدار ہو سکے اور اسپیشلی گرلز کی تعلیم کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے کا شعور پیدا کیا جا سکے. ایجوکیشن فار آل تعلیم سب کے لیے. A program namely Education for All EFA has been started throughout Pakistan. ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں کہ تعلیم سب کے لیے جس کا نام ہے اور یہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. Under this scheme, non-formal basic educational and institution have been opened in the rural areas. اس منصوبے کے تحت دیہات میں غیر رسمی تعلیمی اداروں کا قیام کیا گیا ہے. Books and educational material are provided in these institutions. اور ایسے اداروں کو کتابیں اور مختلف تعلیمی مواد جو ہے وہ مفت میں پہنچایا جا رہا ہے. ایجوکیشنل مٹیریل جو ہے مفت پہنچائے جا رہے ہیں. NGOs and CBOs. A scheme of public-private partnership has been started. اسکیم بنائی گئی ہے جس میں کہ گورنمنٹ اور پبلک دونوں مل کر پارٹنرشپ کر کے کام کرتے ہیں. انڈر دا اسکیم نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اینڈ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ول اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ان دا رورل ایریاز ٹو ہیلپ گورنمنٹ پروموٹ ایجوکیشنل اینڈ لٹریسی. اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تحت غیر سرکاری تنظیمیں NGO اور کمیونٹی کی بنیاد پر قائم کی گئی تنظیمیں مل کر دیہات میں ایسے ادارے قائم کریں گی جس سے تعلیم کے فروغ اور خواندگی کے سلسلے میں حکومت کی مدد کر سکیں گی. ایجوکیشن فاؤنڈیشن. Education foundation have been set up in all provinces and at federal level to provide financial help to the private educational institution. تمام صوبوں اور وفاق کی سطح پر تعلیمی فاؤنڈیشن قائم کی گئی ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجی تعلیمی اداروں کی مالی امداد فراہم کر سکیں. یونیورسل برادرہڈ عالمی بھائی چارہ اور امن. Modern scientific development, technologies and communications have reduced the
جدید سائنسی پیش رفت اور ترقی، ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذریعے فاصلوں کو کم کر دیا گیا۔ نیشن آف دا کم کلوز ٹو ایچ ادر، زیادہ تر قومیں ایک دوسرے کے قریب آ چکی ہیں۔ دا کانکویسٹ آف اسپیس اینڈ دا رول آف ہیو فردر ریڈیوس دا ڈسٹینس، خلا کی تسخیر مطلب سیٹلائٹ اور مصنوعی سیاروں نے فاصلوں کو مزید کم کر دیا ہے۔ نمبر 2 این ایٹماسفیئر آف برادرہڈ ہیز کم انٹو، بھائی چارے کی ایک ایسی فضا قائم کی گئی ہے جس۔ نمبر 3 یونائٹڈ نیشن ہیز آلسو پلے a vital role in bringing the nations of the world closest to each other. اقوام متحدہ نے تمام ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان is a member of a number of world organizations which promote brotherhood and peace in the world. پاکستان ممبر ہے ایسی بہت ساری آرگنائزیشن کا جو کہ تمام ملکوں کے درمیان بھائی چارہ اور امن قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر ایز این اسلامک کنٹری، ایک اسلامک ملک کی حیثیت سے پاکستان بلیوز ان دا اسلامک پرنسپل آف پیسفل ایکسٹینس، ایک اسلامک ملک ہونے کے ناطے پاکستان اسلامک اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ فار یونیورسل برادرہڈ اینڈ پیس an atmosphere of love among the nations to be created، امن اور سکون سے رہنے اور تشدد اور جاہلیت کو روکنے کے لیے۔ نمبر 5 ایز این اسلامک کنٹری، ایک اسلامک ملک ہونے کے ناطے پاکستان بلیوز ان دا اسلامک پرنسپل آف پیسفل کو ایکسٹینس، پاکستان اسلامک اصولوں پر یقین رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر، بھائی چارے پر، امن پر یقین رکھتا ہے۔ فار یونیورسل برادرہڈ اینڈ پیس اینڈ ایٹماسفیئر آف لو امنگ دا نیشنز ٹو بی کریٹڈ، پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک ہے اور اس کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں۔ عالمی بھائی چارے اور امن کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر تمام اقوام عالم، تمام ممالک کے ساتھ محبت اور یگانگت کی فضا پیدا کی جا سکے۔ امپورٹنس آف یونیورسل برادرہڈ اینڈ پیس، عالمی بھائی چارے اور امن کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 1 آل دا نیشنز آف دا ورلڈ ہیلپ ان کیس آف ایمرجنسی سچ، تمام دنیا کی تمام ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کسی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، اس میں سب ملک مل کے دوسرے ملک کی مدد کریں۔ Number 2 the problems of the world are decreased due to the cooperation among the countries of the world، ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی، پرابلمس کو، مشکلات کو حل کیا جائے گا اور کوآپریشن کی جائے گی تو اس سے پرابلمس بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے۔ Nations of the world come closer to each other by getting benefits from modern technology، تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے حصول میں۔ رول آف این انڈیویجول ان اے ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ میں، فلاحی مملکت میں ایک فرد کا کردار۔ A welfare state is supposed to meet all the basic need of its citizen، فلاحی مملکت اپنے شہریوں کو تمام بنیادی ضروریات پہنچاتی ہے، پورا کرتی ہے سٹیزن کی تمام بیسک ضروریات کو۔ The citizens are also required to fulfill their responsibility towards the state، یہ شہریوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ریاست اور مملکت کے لیے اپنی فرائض اور ذمہ داریاں خوش اسلوبی کے ساتھ پوری کریں گے، ادا کریں گے۔ Loyalty to the state، to remain loyal to the states and get ready for sacrificing at all the time of a test، ہر فرد کا، ہر ایک شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار ہو، لائل ہو اور آزمائش کے وقت کسی بھی قربانی کے لیے تیار رہے۔ رسپیکٹ آف دا رائٹس، ہر ایک کی رائٹس کا احترام کرے۔ ٹو شو رسپیکٹ ٹو دا رائٹ آف دا فیلو سٹیزن اینڈ پروٹیکٹ دیئر لائف، آنر اینڈ پراپرٹی، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے حقوق کا احترام کرے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ ناٹ دا میسز آف the facilities provided by the state for general public like
electricity, gas, water supply system, public parks, means of transport and public property. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سہولیات دی گئی ہیں بجلی کی، گیس کی، پانی کی، پارک بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات حکومت نے فراہم کی ہیں ان کا ناجائز استعمال نہ کریں. انڈیویجول ایفرٹ مطلب انفرادی کوششیں، کاوشیں. ٹو ٹیک پارٹ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ان دا ویلفیئر ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو کیپ دا انوائرمنٹ کلین. ایک شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر فلاحی کاموں میں حصہ لے اور ماحول کو پاک اور صاف رکھے. پروٹیکشن آف گورنمنٹ پراپرٹی. تمام شہریوں کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی پراپرٹی جو ہے، املاک ہیں، ان کو حفاظت کریں. ٹو پے دا ٹیکسز ریگولرلی. ٹیکسز کا ٹائم پر ٹیکسز ادا کیے جائیں. ناٹ ٹو ڈیمیج گورنمنٹ اور پرائیویٹ پراپرٹی ایٹ دا ٹائم آف پروٹیسٹ اور ایگیٹیشن. کسی بھی احتجاج یا ہڑتال کی صورت میں سرکاری یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے. فار ایگزامپل جیسے کہ ڈیمیجنگ وہیکلز، ٹریفک سگنلز، شاپ. جس طرح کی اگر ہڑتال ہوتی ہے تو اس میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑے جاتے ہیں، ٹریفک سگنلز کو توڑا جاتا ہے، مکانات کو، شاپس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو ایک شہری کا، اچھے شہری کا یہ کام ہے کہ وہ ہڑتال میں یا احتجاج کرتے ہوئے بھی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائے. سیلف ہیلپ. ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے. ٹو شیئر ہینڈز ان دا ویلفیئر پروجیکٹ. ہر شہری کا فرض ہے کہ فلاحی منصوبوں میں ہاتھ بٹائیں. ہی اور شی شوڈ اسٹارٹڈ ویلفیئر پروجیکٹس آن سیلف ہیلپ بیسک. ہر شخص کو اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی منصوبے شروع کرنے چاہیے. ٹو ہیلپ پور. غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ہینڈی کیپ معذور افراد کی. اینڈ نیڈی پیپل اور ضرورت مند افراد کی. ان نیبرہڈ جو بھی ہمارے ارد گرد ہمارے پڑوس میں مستحق افراد ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ٹو ہیلپ گورنمنٹ اگینسٹ دا ایکٹیویٹیز آف اینٹی سوشل ایلیمنٹس. سماجی دشمن عناصر جو ہوتے ہیں ان کے خلاف حکومت کی مدد کرنی چاہیے. ایجوکیشن. ٹو ریسیو ایجوکیشن لرن اسکل اینڈ یوٹیلائز نیچرل ریسورسز آف ایکسلریٹ دا پیس آف پروگریس. ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، کوئی ہنر سیکھے، اس کے علاوہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لائے تاکہ ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے. اس طرح سے یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف. اسائنمنٹ نمبر 14. 6 ٹاسک دیے گئے ہیں آپ کو جو کہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹاسک نمبر 1 ریڈنگ کرنی تھی چیپٹر نمبر 10 کی جو کہ ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس پہ چیپٹر نیم لکھنا ہے، چیپٹر کا نمبر لکھنا ہے، ڈیٹ ڈالنی ہے اور اسائنمنٹ کا نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ٹاسک نمبر 2 یعنی ورڈس میننگ. انگلش اردو دونوں ورڈس میننگ کرنے. ویلفیئر اسٹیٹ، سوشل ڈیموکریسی، فلاحی ریاست. پیسفل، ناٹ ڈسٹرب، پرسکون. اپرچونیٹیز، چانس فار پروموشن، مواقع. ڈیولپمنٹ، ایکٹ آف امپروونگ بائی ایکسپینڈنگ، ترقی. کنڈکٹیو، ٹینڈنگ، باعث. مینٹیننس، پریزرویشن، بحالی. اکاؤنٹیبل، لائیبل، آنسریبل، ضامن. انڈیویجول، سنگل آرگینزم، ذاتی. مینٹل، سرونگ ایز اے اسینشیل کمپوننٹ، ابتدائی، بنیادی. سفیشینٹ، ایکسیپٹیبل، کمفرٹیبل، کافی. Now task number 3 fill in the blanks with suitable words. Government is making effort to establish and dash society in Pakistan. حکومت کوششیں کر رہی ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا پاکستان میں. ڈیش میں آ جائے گا ایگالیٹرین. نمبر 2 dash of the population in Pakistan is associated with agriculture. پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے تو ڈیش میں آ جائے گا میجورٹی مطلب زیادہ تر. نمبر 3 پاکستان is self-sufficient in the production of dash and dash. پاکستان خود مختار ہے ڈیش کی پروڈکشن میں، ڈیش بنانے میں.
پاکستان ڈیش اور ڈیش کی پیداوار میں خود کفیل ہے. رائس یعنی چاول, کاٹن یعنی کپاس. سوورینٹی ان اسلام بلانگس ٹو ڈیش. اسلام میں اقتدار اعلیٰ ڈیش کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے. اکنامک ڈیولپمنٹ لیڈ ٹو ڈیش. اقتصادی ترقی ڈیش کی جانب لے جاتی ہے, پروگریس کی طرف, ترقی کی طرف. ناؤ ٹاسک نمبر 4, چوز دی بیسٹ آنسر. این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ مینٹین ڈیش ٹو آل لیول. ایک اسلامک فلاحی ریاست مینٹین رکھتی ہے تمام لیولز پر ایکویلٹی, پیس, جسٹس, لا اینڈ آرڈر. the right answer is equality. نمبر 2, ڈیش از the basic need of the people. سب سے اہم بنیادی ضرورت لوگوں کی کیا ہے؟ ایجوکیشن, فوڈ, ہیلتھ, ریکریشن. the right answer is food یعنی غذا, کھانا. نمبر 3, sovereignty in Islam belongs to dash. اسلام میں اقتدار اعلیٰ ڈیش کے پاس ہے, اللہ, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ. right answer is اللہ. نمبر 4, a state that cares for the basic needs of its citizen and enables them to live a peaceful life is called dash. ایک ایسی ریاست جو کہ اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پہنچاتی ہے, ان کا خیال رکھتی ہے اور ان کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے, وہ کون سی ریاست کہلاتی ہے؟ ڈیموکریٹک, ویلفیئر, اسلامک یا ماڈرن. رائٹ آنسر از ویلفیئر. نمبر 5, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک گیو ڈیش ٹو دا فارمر. زرعی ترقیاتی بینک کسانوں کو ڈیش دیتا ہے, لون, ایڈوائس, سیڈ, فرٹیلائزر. رائٹ آنسر از لون یعنی کہ قرضہ. اس کے بعد ہے ہمارا ٹاسک نمبر 5, شارٹ کوسچن آنسر. کوسچن نمبر 1, واٹ از مینڈ بائی اے ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہیڈنگ لگائیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کی. A state that cares for the basic need of its citizen and enable them to live a peaceful life is called a welfare state. ایک ایسی ریاست جو کہ اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور انہیں پرامن زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے, وہ کہلاتی ہے فلاحی ریاست. کوسچن نمبر 2, what is the concept of an Islamic welfare state. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے کیا کانسیپٹ ہے؟ ہیڈنگ لگائیں اسلامک کانسیپٹ آف اے ویلفیئر اسٹیٹ. نمبر 1 پوائنٹ, این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ پروٹیکٹ دا لائف. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے, پراپرٹی اینڈ آنر آف اٹس سٹیزن. اسلامک فلاحی ریاست اپنے شہریوں کی زندگی, جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. نمبر 2, دا ہیڈ آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ از اکاؤنٹیبل ٹو اٹس پیپل. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. نمبر 3, این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ مینٹین ایکویلٹی اینڈ جسٹس ٹو آل لیول. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ مساوات اور انصاف ہر ایک تک پہنچانے کا خیال رکھتی ہے. نمبر 4, اٹ پرووائڈز آل بیسک فیسلٹیز ٹو دا انڈیویجول انکلوڈنگ دا نان مسلمس. یہ بنیادی ضروریات ہر ایک تک پہنچاتی ہے, چاہے وہ مسلم ہو, نان مسلم ہو, ہر ایک کو بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہے. ناؤ دا کوسچن نمبر 3, وٹ آر دا نیشنل گولز آف پاکستان. پاکستان کے نیشنل گولز کون سے ہیں؟ قومی مقاصد کون سے ہیں؟ ہیڈنگ لگائیں گے. نمبر 1, اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی کا قیام. The important objective of Pakistan is the setting up an Islamic society according to the teaching of Islam and principle of democracy. پاکستانی قوم کے جو اہم مقاصد پاکستان کا جو ہے اس میں سب سے اہم ہے اسلامک سوسائٹی کا قیام, تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے. نمبر 2, ایکول اپرچونٹی. ایک جیسی اپرچونٹیز ہر ایک کو دینا. It is also national objective to establish an Islamic society based on the principle of equality, social justice, mutual respect and cooperation. ایسا معاشرہ قائم کرنا جس کی بنیاد مساوات, بھائی چارے پر ہو, انصاف ہر ایک کو ملتا ہو, ہر ایک کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہو اور ہر ایک کے ساتھ باہمی تعاون کرتا ہو. نمبر 3, یونٹی ود مسلم کنٹریز. مسلم ممالک کے ساتھ
اتحاد و یکجہتی. It is also our national objective to promote unity among the Islamic countries and unite them on one platform. یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ تمام مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو اکٹھا کرنا، ان میں اتفاق اور یکجہتی پیدا کرنا اور ایک پلیٹ فارم پر ان کو لے کر آنا. Question number 4. Why is the self-sufficiency in food necessary? غذا میں خود کفالت کیوں ضروری ہے؟ Food is a basic need of people. غذا سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے تمام لوگوں کی. Lack of prepared food affect people health. اگر کم غذا تیار کی جائے گی تو اس سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے. Number 2. A lot of foreign exchange is wasted on the import of food item. اگر ہم باہر سے دوسرے ممالک سے زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء منگواتے ہیں تو اس میں ہمارا جو فورن ایکسچینج ہوتا ہے، جو ہمارا زر مبادلہ ہوتا ہے، وہ ویسٹ ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ ہمیں انہیں دینا پڑتا ہے. Number 3 point. We can earn a lot of foreign exchange by exporting various agriculture products like cotton, rice, etc. فورن ایکسچینج زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دوسرے ممالک کو اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے زرعی پیداوار ان کو بھیجتے ہیں، جیسے کہ رائس ہے، کاٹن ہے، یہ ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں. Number 4. Self-sufficient in food will result in industry development of the country as the money saved from buying food from foreign countries will be expended and industrial development. غذا میں خود کفالت کا نتیجہ جو ہے وہ انڈسٹریز یعنی صنعت کے شعبے پر بھی پڑتا ہے کہ جو پیسے وہاں سے بچائے جاتے ہیں اس کھانے پینے کی اشیاء سے وہ اپنے ملک میں مختلف صنعتیں لگانے میں استعمال کیے جاتے ہیں. Now question number 5. Why peace in the world is necessary? دنیا میں امن کیوں ضروری ہے؟ Necessity of peace in the world heading لگائیں گے. Number 1 point. Nations have got nuclear and chemical weapons today. تمام ملک آج کل کے دور میں نیوکلیئر یعنی ایٹمی اور کیمیکل ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. In case of war کی صورت میں، جنگ کی صورت میں there will be great destruction and loss of life. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جانی مالی ہر طرح سے نقصان پہنچتا ہے. Number 2 point. The UNO is trying to maintain peace in the world. اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. Number 3 point. Peaceful means should be used to settle the conflict among the nations of the world. امن کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہیں. Number 4. To maintain peace and stability, all the nations should keep close ties and relation with one another. تمام ممالک کے درمیان جب پیس ہوگا، امن ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہوئیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہتر ہوتے جائیں گے. Question number 6. What is the importance of universal brotherhood and peace? یونیورسل بردرہڈ اور پیس کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ ہیڈنگ لگائیں گے امپورٹنس آف یونیورسل بردرہڈ اینڈ پیس. Number 1 point. The nation of the world help each other in case of emergency such as natural calamity. تمام دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں، خاص طور پر جب قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، ایسے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں تمام ملکوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. Number 2. The problem of the world are decreasing due to cooperation among the nation. جب ایک دوسرے کے ساتھ تمام ممالک کوآپریٹ کریں گے تو اس طرح سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. Number 3 point. The nation of the world are coming close to each other. تمام دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے. Number 4. All the nations are benefiting from modern technology. اور اس طرح سے تمام ممالک ماڈرن ٹیکنالوجی بھی حاصل کر سکیں گے، ایک دوسرے نے جو ریسرچ کی ہوگی اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. Now the question number 7.
What is the role of an individual in welfare state? Welfare state میں ایک فرد کی کیا کردار ہے؟ Role of an individual in a welfare state. Heading لگائیں گے. Number 1 point, an individual should get education and learn some skill to play his part for the development of the country. ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھے تاکہ وہ اپنی کردار ادا کر سکے ملک کی ترقی کے لیے. Number 2 point, an individual should fulfill his duties honestly and efficiently. ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ مکمل کرے. Number 3 point, an individual should take care of national interest. ہر فرد کو خیال رکھنا چاہیے اپنے قومی مفادات کا. Number 4, an individual should be loyal and patriotic to his country. ہر فرد کو اپنے ملک کے ساتھ لائل ہونا چاہیے اور پیٹریوٹک ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا وفادار ہو اور کسی بھی آزمائش کے لیے، قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو. اس طرح سے ہمارے کوسچن آنسر کمپلیٹ ہوئے. ناؤ دا ٹاسک نمبر 6 ایکٹیویٹی ہے جس میں کہ کوسچن دیا گیا ہے. رائٹ 3 ڈیوٹیز آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی 3 ڈیوٹیز لکھنی ہے. ڈیوٹیز آف اے ویلفیئر اسٹیٹ. ہیڈنگ لگائیں گے. نمبر 1 پوائنٹ، دا ڈیوٹیز آف اے ویلفیئر اسٹیٹ انکلوڈ پروٹیکشن آف لائف and property of its citizen as well as protection of their fundamental rights. ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی زندگی کی، ان کی مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور انہیں بنیادی ضروریات فراہم کرے. نمبر 2 پوائنٹ، a welfare state fulfill the basic need of its citizen. ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات پہنچائے. نمبر 3, a welfare state helps the backward and the handicapped so that they can lead a life at par with others. ایک ویلفیئر اسٹیٹ یعنی ایک فلاحی ریاست کا کام ہے کہ وہ غریب افراد کی بے سہارا ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد کرے تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح آرام سے زندگی گزار سکیں. اس طرح سے ہمارا اسائنمنٹ اب کمپلیٹ ہوا. اب ہم آتے ہیں انڈس کی طرف. انڈس میں ہم لکھیں گے سب سے پہلے جو چیپٹر کا نیم، چیپٹر نمبر 10 پاکستان اے ویلفیئر اسٹیٹ. ڈیٹ ڈالیں گے. ورڈس میننگ کیے ہم نے سب سے پہلے تو وہ لکھیں گے. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹیو کیے تھے. آبجیکٹیو میں ہم نے سب سے پہلے کی تھی فل ان دا بلینکس. اس کے بعد کیے تھے ملٹیپل چوائس کوسچن اور اس کے بعد ہم نے کیے تھے کوسچن آنسر اور لاسٹ میں ہم نے کی ایکٹیویٹی. اس طرح سے آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسائنمنٹ. اب آپ نے اسی طرح سے اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے کاپی میں اور اس کے بعد یاد بھی کرنے ہیں تمام کوسچنس کے آنسر اور تمام کام. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.